जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, आज जारी बात है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। 9 सितंबर और 10 सितंबर इंडिया के अंदर G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। और इस वक्त टू दिस पॉइंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर ली, ये सारे लोग आ रहे हैं। आपके नज़र में व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं वो देख रहा था कि जब चाइनीज़ प्रीमियर या बाकी लोग आ रहे थे तो वो उनको एक ख़ास बूथ पे लेके जा रहे थे, जहाँ पे बच्चियां जो हैं वो सिंगिंग हो रही थी, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। और बल्कि ख़ास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फ़लाँ शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल? हमें हमें जारी बात है, हमारे जितना इंडिया ऊपर जा रहा है हमारे लिए और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। गो कि इंडिया अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हम पिछले इतने सालों से वो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, तो द क्वेश्चन कम्स। देखें जी, इस तरह के जो फोरम्स होते हैं उनके मल्टीपल जो है वो फ़वाइद होते हैं जिन मुल्कों में मुनाकिद हो रहे हैं। ज़ाहिर है मेन फोकस तो इकनॉमिक है, जो बुनियादी तौर पे चूँकि ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है दुनिया की बड़ी पावरफुल जो इकोनॉमी के हवाले से कंट्रीज़ हैं। तो इस हिसाब से तो इकोनॉमी तो है ही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो दुनिया के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो ज़ाहिर है एक तरह का जो कल्चरल आपकी किसी मुल्क में जहाँ हो रहा है उसका जो इंट्रोडक्शन है टू विजिटर्स और जो गेस्ट आ रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी, आप कह सकते हैं नटशेल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये महज़ एक इवेंट नहीं है, बल्कि इस इवेंट के बतन से आगे कई इवेंट्स जो है वो पूरे डेलीगेशन साथ आते हैं। हर मुल्क के उनके माशी माहिरीन साथ होते हैं, कल्चरल जो अताशी या इस तरह के लोग होते हैं साथ में। तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों के लिए एक स्टेज सेट होता है फ्यूचर में इन सब मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन का। इसमें बात ये नहीं कि सिर्फ माहदे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, ये चीज़ें भी इसका एक हिस्सा होती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है
اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے ہر انٹرنیشنل فورم پہ، جس میں آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا رائٹ فرام 1947 کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک چیز پہ اتفاق انہوں نے کیا ہوا ہے، مثلا ہم نے انٹرنیشنل کسی دورے پہ جانا ہے، ڈیلیگیشن سے ملنا ہے یا کسی کو ریسیو کرنا ہے تو ہم نے لباس کون سا پہننا ہے، ان سے جو ہے وہ کس زبان میں بات کرنی ہے، ان کے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اس کے لیے جو انڈین میوزک ہے یا ڈانس ہے جو دیگر کلچرل آسپیکٹ ہیں ان کو کیسے پیش کیا جائے گا۔ تو اس حساب سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شروع دن سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، کلچرل پالیسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ اب بڑی حد تک ایک میچور شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کلچرل پالیسی کا جو ایک طرح کا فقدان، یعنی پالیسی بالکل ایبسنس آف پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے اس بات پہ متفق نہیں ہو سکی کہ ہمارا لباس کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ شیروانی پہن کے چلا جائے گا یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنے کے لیے، دوسرے نے واسکٹ ڈالی ہوگی، تیسرا وہ چیئرمین ماؤ کی طرح کا وہ پیلا سا وہ جو ہے سوٹ پہن کے وہ جو ہوتا ہے ریلوے ورکرز کا چلا جائے گا، کوئی کچھ کرتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی کو پالیسی ہے ہی نہیں، اور اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی لباس کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان چیزوں کو پاکستان میں ایک مصنوعی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جو چیزیں اب مصنوعی طریقے سے کسی ملک پہ مسلط کریں گے وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں، چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا۔ وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس، پہلی بات ہے ایک شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے، نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں، اور بڑی ایکسپینسو ہے، آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی، یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے، اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی ہمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پجامہ یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے جو عام آدمی کی پانچ میں ہے۔ ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے اب پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں
اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے. اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اس کے بعد جو ڈانس ہے، پہلی بات ہے ڈانس کیا دکھایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور دکھا کے تو کیا جہاں وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ آپ لوگوں نے پال رکھے ہیں ان کے عطاب کا جو ہے وہ بچ سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ ڈانس جو ہے وہ انڈیا میں، یا میوزک یا گانا یا موسیقی انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں ان کے مندر سے لے کے تو آپ چلے جائیں کسی شادی بیاہ میں یا کھیت کھلیان کی جو کوئی تقریب ہو رہی ہے تو یہ چیزیں عام آدمی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو میوزک کے حوالے سے یا ڈانس کے حوالے سے یا کلرفل لباس کے حوالے سے. یہ چیز جو ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں سیکھنے کی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نیا کلچر، ایک نئی میوزک، ایک نیا طرز زندگی، ایک نیا لباس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے مصنوعی طریقے سے، تو وہ کچھ چیزوں کا ایک فیشن چلتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو اس حساب سے یہ بات نہیں کہ انڈیا نے کو بہت زیادہ سٹریس کیا ہے اپنے کلچر پریزنٹیشن پہ. آپ چونکہ کہیں بھی G20 ہوتا ہے تو بیشتر ملک اس طرح کرتے ہیں، جو اس طرح کے مطلب ملک ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی شو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈسپلے جو ہے وہ کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی کلچرل آسپیکٹ جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آتا ہے. تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ چونکہ G20 کی کنورسیشن میں نہیں آ رہا. اور میں کسی سے بھی اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ بری بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ آپ اس کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے کسی جو ہے نیوز پیپر کو آپ مجھے دکھا دیں یا آپ کے جو ٹی وی چینلز پہ اس کہ کی کیا کہیں اس وجہ پہ، ہے؟ ہاں اس پہ کہیں ڈیبیٹ ہوا ہے؟ یہ آپ میں یہ آپ سے شو کریں یہ یہ آپ کیا ہے؟ بتائیں. میں نہیں میں بری صاحب یہ سوال، ویسے میں تو ایک شو کرتا ہوں ٹی وی پہ تو اس پہ میں تو کر رہا ہوں کل G20 پہ ڈسکشن، لیکن مین اسٹریم جو پاکستانی میڈیا ہے یہ کتنی خاموشی کیوں؟ اتنا بڑا ایونٹ، امریکی صدر آیا ہوا ہے، چینی پریمیئر آیا ہوا ہے، مطلب دنیا آئی ہوئی ہے، تو ہمارے ڈسپلے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک شرمندگی ہے کہ جی اس پہ دکھانا نہیں ہے جی کہ انڈیا نہ ساڈا بائی کاٹ، ساڈی لڑائی ہے جی، ساڈی، ہمارے پنجابی میں ہمارے قانون میں کہتے ہیں سات کونجا ہو گئی، ساڈی ہے نا سات کونجا ہے، ہم نے نہیں دکھانی. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، اس کو نہ دکھانے سے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کو نہ دکھانے سے کیا ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کوئی ہم پہ سوال نہیں اٹھائیں گے، ہم سے مراد حکمران طبقات پہ، کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ کیوں باہر مطلب G20 کا پاکستان ممبر نہیں ہے، چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس میں صرف ممبر شامل نہیں ہیں، اس میں پاکستان کے کیلیبر کے یا اس سطح کے جو اکانومی کے حوالے سے جو ملک ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کوئی ایز اے گیسٹ کر رہا ہے، کوئی ایز اے آبزرور کر رہا ہے، کوئی ایز اے نیبر کر رہا ہے، جس طرح بنگلہ دیش ہے، دوسرے ملک ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو خبر ہی نہیں ہوگی، چونکہ ہم نے اس کو میڈیا کو بتا دیا، ایڈوائس جاری کر دی. تو میڈیا، اور کئی دفعہ ایڈوائس کے بغیر ہی میڈیا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتا ہے خود ہی. حالانکہ یہ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک اتنا امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے جو ایکچولی جو ہے فیوچر کی جو اکنامک اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ترتیب دینے میں ایک رول پلے کرے گا. تو اس میں ہم شامل کیوں نہیں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب فیلئر میں آتا ہے نا. تو فیلئر کا پھر کس میں جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جی یہ دیکھیں جی انڈیا، اس کے پاس، ان کے پاس پھر دو راستے رہ جاتے ہیں. ایک یہ کہ انڈیا کے خلاف ایک کمپین شروع کریں کہ دیکھیں جی انڈیا ہمیں کہیں بھی کسی بھی فورم پہ جو ہے وہ شامل ہونے نہیں دیتا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ G20 کو وہ ہولڈ کر رہا ہے، ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس میں ہم شامل نہیں ہیں. تو پھر وہ پورا جو زہر اگلا جاتا ہے روایتی طور پہ ایک کانٹیکس میں انڈیا کے خلاف، وہ پھر پورا اگلا جاتا ہے کہ جناب
یہ انڈیا کی جو ہے ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی ہے اور ہماری سازش ہے. حالانکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا کلیئرلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، چونکہ انڈیا کی طرف سے اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے. انڈیا نے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئسولیٹ کریں گے، اور اس کا نہ صرف انہوں نے اعلان اپنی وزارت خارجہ کی سطح پہ کیا، بلکہ ان کی لیڈرشپ نے اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں اور مختلف مواقعوں پہ جو ہے انہوں نے اس چیز کا کھل کے اظہار کیا کہ ہم نے اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور مزید آئسولیٹ کریں گے. تو اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کے عوام بھی جانیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. لیکن ایکچولی اس کی وجہ صاف ظاہر ہے یہ ہے جی کہ یہ الٹیمیٹلی پاکستانی لیڈرشپ کا فیلئر ہے. آپ کے پڑوس میں، آپ خطے میں اس طرح کے ایونٹ ہو رہے ہیں اور بار بار ہو رہے ہیں. اس سے پہلے گلوبل ساؤتھ کا ایونٹ ہوا تھا، فیوچر میں اس طرح کے ایونٹ ہونے ہیں، یا اس سے باہر نکل کے جو ہے برکس کا ایونٹ تھا، وہ جو انٹرنیشنل ڈیموکریسی کے حوالے سے ایونٹ تھا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے. تو ہر ایونٹ سے آپ باہر ہوں گے اس لیے کہ اس کو انڈیا جو ہے اس میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 5-10 سالوں میں دنیا کے کسی قسم کے فورم پہ بھی آپ کہیں بھی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ آلریڈی باہر نکل چکے ہیں اس طرح کے تمام ریجنل اور انٹرنیشنل فورم سے، سوائے یونائٹڈ یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کے. کیونکہ سارک بھی ایک طریقے سے جو اس کی جو شکل بنی ہے فیلڈ شکل، اور اس کے طریقے وہ جس طریقے سے انڈین پالیسیز کے تحت اس کی تشکیل نو ہوئی ہے یا اس کی نئی پالیسیاں ترتیب پائی ہیں، اس میں بھی ایک طریقے سے اپنے آپ کو آپ باہر ہی سمجھیں. تو اس کے علاوہ کون سا ایسا فورم ہے جس پہ بیٹھ کے تو آپ انگیج کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا اپنے پڑوسیوں کو ریجنل بیسس پہ. لے دے کے آپ کا زور رہ جاتا ہے امت مسلمہ کے فورم پہ، او آئی سی والا، جس کو ظاہر ہے او آئی سی والے بھی کئی دفعہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی یہ فورم جو ہے آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس میں برسر میں آپ سے اسی پہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ نے مسلم ورڈ کی بات کی، انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عمان کو بلایا، انہوں نے ایجپٹ کو بلایا، انہوں نے اس کے علاوہ یو اے کو بلایا. وہ جو ممالک جو G20 میں نہیں تھے، ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو افریقن یونین کو بھی مین سٹریم کر رہے ہیں، جس سے بہت ساری مسلم ورڈ آٹومیٹکلی دے بیکم پارٹ آف دا G20، کیونکہ اس میں افریقہ میں مسلم ورڈ بھی ہے، بیکاز وہ جتنے بھی 55 ممالک ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ونس فار آل پریزیڈنٹ سی سی کا آنا، اس کے بعد رجب طیب اردگان نے ویسے ہی آنا ہے، جو انڈین اوشین پریزیڈنٹ نے ویسے ہی آنا ہے، ایم بی ایس نے ویسے ہی جانا ہے، وہ تو ایز اسٹیٹ گیسٹ ٹھہر رہے ہیں 11 تاریخ تک انڈیا کے اندر ہی. اور یہ جو مسلم ورلڈ تک آؤٹ ریچ ہے کہ یو اے کو بلا لو، ایجپٹ کو بلا لو، عمان کو بلا لو، اس سے کیا لگتا ہے ونس فار آل انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو انڈیا کے بارے میں ایک آبزرویشن تھی مسلم ورلڈ کی کہ بھائی یہ کشمیر اور وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں اور وہ قتل و غارت کر رہے ہیں اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ونس فار آل یہ پوزیشن چینج کر دو. کس حد تک انڈیا نے اپنا جو پاور ڈسپلے کیا ہے یا ایز اے اپنی جو نیشن کا اپنے آپ کو ایز اے شو کروایا ہے کہ وہ بھائی دے آر این اکنامک پاور، تو ہمارے ساتھ اس لینس سے دیکھا جائے، نہ کہ ہمیں ریلیجس لینس سے دیکھا جائے جس طرح انڈیا نے پورٹری کیا ہے. گو کہ انہوں نے قطر کو نہیں بلایا، برسا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ قطر نے وہ یاد ہوگا نوپور شرما والا انسیڈنٹ اور اس سب میں بڑا وہ امپورٹنٹ رول وہ اگریسولی انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے اس کو سائڈ لائن کر لیا. ذرا سعودیز بھی خوش ہو جائیں گے قطر کو ٹف ٹائم دیا ہے، اماراتیز بھی پسند نہیں کریں گے، تو انہوں نے بڑے چن کے جی سی سی کے 3 ممالک بلا لیے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ پاکستان کے لیے بھی ایک سبکی ہے کہ وہ جن ممالک پہ ہم بڑا تکیہ کیا کرتے تھے، تکیہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں، $25 ارب ہم نے ان سے لینا ہے. نہیں، یہ جو کام انہوں نے کیا نا، اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان سے ایک بہت بڑا نیریٹو جو ہے وہ اس سے جو ہے جان نکال دی. جو پاکستان کا نیریٹو یہ تھا کہ انڈیا میں جی بی جے پی یا آر ایس ایس جو ہے وہ انٹائی مسلم ایجنڈے کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور ان کا ہماری مخالفت کا مطلب مسلم مخالفت وہ کہہ رہے تھے. پاکستان کا وہ اس طرح بنا کے نہیں پیش کرتے کہ ہمارا کوئی علاقائی تنازع ہے یا دو قوموں کے درمیان کوئی مفادات کی بنیاد پہ کوئی کلیش ہے یا ہسٹوریکل کوئی ایشوز ہیں
یا کوئی اس طرح کی چیز، وہ تو یہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک اینٹائی مسلم جو ہے قوت برسر اقدار آ گئی ہے جو ہمیں آئسولیٹ کر رہی ہے. ان کا یہ بڑا مضبوط نیریٹو تھا جس کی وجہ سے عام آدمی کو وہ اس کی ہمدردیاں لینے میں کامیاب ہوتے تھے. اب مصر کو بلانے کے بعد یہ اس طرح کے جو ملکوں اس میں سے جان تو نکل گئی، چونکہ وہ ملک بھی جو ہے وہ 100% مسلمان ممالک ہیں آبادی ان کے اندر، تو ان کو اگر انڈیا بلا سکتا ہے، عزت و احترام کے ساتھ بلا کے بٹھا سکتا ہے، ان کو پارٹیسپیشن دے سکتا ہے اکارڈنگلی ایز اے آبزرور اور گیسٹ اور وٹ ایور، تو ظاہر ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ انڈیا کوئی انٹرنیشنلی کوئی اینٹائی مسلم کوئی کمپین پہ نکلا ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ پاکستان اسپیسیفک ہے، پاکستان کا اپنا انڈو پاک جو ایشو ہے وہ ہے. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ حکمران طبقات جو وقتاً فوقتاً جو رولنگ ایلیٹ ایکسپلینیشنز لے کے آتی ہے اور جو نیریٹو پیش کرتی ہے، اس کے پیچھے ایکچوئل ریزنز بھی موجود ہیں، یا یہ جسٹ ایک بلیم گیم ہے. اس میں سے آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک نیریٹو تھا گزشتہ 5 سال سے جو چل رہا ہے. اب اسی طریقے سے جو مسئلہ کشمیر کو لے آ کے وہ بیچ میں بٹھا دیتے ہیں، اس کو بھی وہ کسی قومی آزادی کے سوال کے طور پہ نہیں بٹھاتے، بلکہ اس کو بھی ایک مسلم اکثریتی ریاست کے ساتھ ظلم اور زبردستی اور زیادتی کے نام پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جناب وہ کشمیر کا جب نام لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ گزشتہ 3-4 سالوں میں جو موجودہ حکومت ہے بھارت کے اندر، اس نے سٹیپ بائی سٹیپ بڑے سکسیسفلی پاکستان کے اس نیریٹو سے جان نکالی ہے کہ انڈیا میں کوئی اس طرح کی انٹرنیشنلی اینٹائی مسلم کوئی کمپین موجود ہے، بلکہ انہوں نے ان کو جس طریقے سے انگیج کیا اور سعودی عرب کو جس طریقے سے اپنے قریب لے آئے، اور جس طریقے سے سعودی عرب اب ان کا ایک پارٹنر کے طور پہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کے بعد پاکستان کے ہاتھ سے یہ نیریٹو تو چھن گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکسٹ نیریٹو کیا لے کے آپ آئیں گے سامنے. جب یہ اتنا طاقتور نیریٹو نہیں رہا تو پھر آپ جو اپنی آئسولیشن ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا دیں گے؟ اور اسپیسیفکلی جب اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہا، نہ آپ کی پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے، نہ آپ کے میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، نہ آپ کے اور جو سول سوسائٹی کے فورمز ہیں ان پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفاظ دیگر آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہی نہیں رہا ہے جب آپ نے اس طریقے کی مسٹیریس قسم کی خاموشی اختیار کر لی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے، نہ میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اور یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ صاحب اٹھایا ہے کہ یہ جو آئسولیشن ہے اس کا کیا لاجک کیا دیں گے ہم، کہ بھئی کیوں ہماری آئسولیشن ہے. اور مسلم ورلڈ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے تو انہوں نے کہا ہم او آئی سی کا بائک آؤٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر، بعد میں پھر جا کے سوری کی سعودی عرب سے. اور کیونکہ وہ ہمارے کہنے پہ او آئی سی کا فارن منسٹرز کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے، تو ہماری تو کوئی عزت نہ رہی، بس بات ختم ہو گئی. اور ابھی تو وہ ابھی ساری دنیا یہ بات، مسلم ورلڈ، ابھی میں عرب نیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آرٹیکل آ رہے ہیں کہ بھائی جو سعودی عرب اور انڈیا کا جو ریلیشنز ہیں ان میں مومنٹم کیسے جو ہے وہ آیا ہے. اور وہ جو محمد بن سلمان 2019 میں آئے، اس کے لیے محمد بن سلمان اسٹیٹ گیسٹ بھی ہوں گے، محمد بن سلمان G20 بھی ہیں. اس سے پہلے وہ 2019 میں آئے اور ہمارے پاس سنا ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں. پتہ نہیں آج تو کوئی نہیں آئے، سویرے انہوں نے ادھر جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، پتہ نہیں 12-11 کو نہیں آتے، اب کوئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اگر نہ آئے تو اور بےزتی ہو جانی بڑے صاحب، یہ بھی ایک نیا جو ہے نا چکر شروع ہو جانا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، ایک ادھی امید تھی وہ بھی نہیں آئی. نہیں، آپ ان کو اب وہی سٹیٹس دے رہے ہیں جو ایک وقت میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا ویسٹرن پاورز کو آپ دیتے تھے کہ جی کلنٹن صاحب اگر انڈیا جا رہے ہیں 5 دن کے دورے پہ تو کم از کم راستے میں وہ ایئرپورٹ پہ چائے تو پی لیں. واہ. تو انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ بالکل کر لیں گے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ کے حکمرانوں سے ہاتھ ہم نہیں ملائیں گے. اس چیز کی اگر آپ گارنٹی دے دیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں مشرف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو وہ اس شرط پہ جو ہے انہوں نے 1 گھنٹہ جو اسٹے کی اور ٹیلی ویژن پہ ڈائریکٹ جو ہے پاکستانی عوام سے خطاب کیا. پی ٹی وی پہ. اب بالکل یہی چیز جو ہے
اب اگر آپ محمد بن سلمان کو وہی سٹیٹس دے رہے ہیں، بھائی ان کا جو ہے انڈیا کے ساتھ تعلق بہت بڑا بن گیا ہے، اور وہ کوئی آل آف سڈن یا کسی حادثے کی پیداوار نہیں، بلکہ دونوں ملکوں کا ویری کیئرفلی انہوں نے اس کو پلان کیا، سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو انہوں نے جانچا، اس پہ ٹائم لیا، اور اس پہ ڈیلیبریشن کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا کہ ہماری مفادات جو اپنے اپنے ملکوں کے اسی چیز میں مضمر ہیں کہ ہم اپنے جو ہے وہ تعلقات کو نیکسٹ سٹیج پہ لے جائیں، جو کہ اب وہ پارٹنرشپ جس کو وہ کہتے ہیں، ایک پارٹنرشپ کا سٹیج ہے۔ اور اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تھا سعودی عرب کے لیے، جو کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس طرح کے تھے کہ پاکستان جو ہے ان کو یہ باور کراتا تھا کہ آپ ہمیں اس طرح ڈیچ کر کے تو انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، آپ یا تو آن بورڈ ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے شاہ محمود قریشی یہ جو بڑک بازی ہے کہ آپ کی مطلب آپ پہلے تو اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے نا، جس کو آپ پنجابی میں اوقات کہتے ہیں، کہ اوقات سے بڑھ کے اگر آپ بڑک لگا دیں۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو بڑے ذہین قسم کے اسٹیٹ مین اور ایک بڑے مدبر پالیٹیشین تھے، لیکن انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بڑک لگائی تھی کہ اگر آپ لوگ ہماری بات نہیں سنتے تو ہم یونائٹڈ نیشن چھوڑ دیں گے۔ کین یو امیجن کہ اتنے بڑے مدبر کی جو ہے اس کی بڑک دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی ان کی جو بڑک تھی، اب دیکھیں ان چیزوں کا مطلب کیا ہے، کسی کا اس میں جاتا کیا جائے گا تو آپ کا ہی جائے گا نا، اب یونائٹڈ نیشن چھوڑیں گے یا او آئی سی چھوڑیں گے، تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا، یہ تو جسٹ ایک پبلک کنزمپشن اور ایک جذباتی قسم کی جو ایموشنل ایکسپریشنز ہیں جن کا ڈپلومیٹک دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور بھارت کے درمیان ایک پارٹنرشپ بن گئی ہے جس میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ایشوز ہیں۔ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد پاکستان کو باقاعدہ لیکچر دیا کہ آج کے بعد اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بریکٹ نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بالآخر ان کو کہا تھا کہ یہ انڈیا پاکستان بریکٹ جو ہے نا یہ ہم ہٹاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ہم سے پیسے چاہیے تو پھر آپ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات کریں، ہم جو ہے آپ کو ایسے پیسے نہیں دے سکتے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ملیٹری لیڈرشپ ہے اس نے اعلان کیا کہ ہم جناب 30 بلین یا 50 بلین سعودی عربیہ سے لیں گے۔ اب آپ اس کے اندر بھی دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور کیا یہ ممکن بھی ہے، یا ایک طرح کی مایوس قسم کی کام جو ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہے آن دا اسٹیٹ آف دی افیئرز، اس کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اس طرح کے اعلانات کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی، جیسے سمندر سے جو ہے وہ تیل نکل آیا، یا جناب بلوچستان یا فلان جگہ سے جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے کوئی منرل نکل کے آ گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب سعودی عربیہ کا جو تعلق بن گیا ہے بھارت کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی قیمت پہ اس کو ریورس کر سکتا ہے، چونکہ وہ ایک سینیٹی کی سطح پہ ایک تعلق ہے، وہ کسی جذباتی ری ایکشن یا کسی وقتی اسٹریٹجک ضرورت کے تحت نہیں ہے۔ وہ دو ابھرتے ہوئی اکنامک پاورز جو ہیں، سعودی عربیہ کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، جو ان کے پاس پوٹینشیل ہے اکانومی کے حوالے سے فیوچر میں اگر وہ اپنے آپ کو ری الائن کرتے ہیں اور وہ فرسودگی کے اس سے نکل کے تو ایک پروگریسو اکانومی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو ایک پرامسنگ کنٹری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انڈیا ہے، اس نے پروو کیا ہے، ریپیٹڈلی پروو کیا، تو ان کے درمیان ایک نیچرل جو ہے وہ الائنس بنتا ہے۔ تو اس میں پھر آپ کا رول اگر یہ ہے کہ آپ نے لوزر مینٹالٹی سے نکلنا نہیں، تو لوگ جو ہے وہ اس طرح پیچھے رہ جانے والوں کو کون اپنے ساتھ گھسیٹتا ہے؟ یہ تو دنیا کی ریت ہے کہ جو سکسیسفل ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جنہوں نے بیٹھ کے رونا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں۔ اور اب رونا بھی سننے کے لیے کان چاہیے نا آپ کو، تو کان کوئی لینڈ کرے گا تو آپ روئیں گے نا، اب کس کے کان میں روئیں گے؟ او آئی سی از ناٹ گوئنگ ٹو لینڈ دم کہ جی آپ ہمارے کان کھائیں، وہ ان کو بتا چکی ہے۔ اب پھر آپ دیکھیں آن دا پیک آف دس ایک G20 کی جو پاکستان کے جو انڈیا کے لیے ایک ریمارکیبل قسم کا ایک ایونٹ ہے، ایک اپارچونیٹی ہے، پاکستان کے لیے ایک ٹریجک نیوز ہے
اس کے پیک پہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر نکال کے انہوں نے رکھ دیا. آپ کی ایک وزارت خارجہ کے افسر نے کہا کہ جناب ہم G20 جیسے ایونٹ کے اس سائے میں جو ہے مسئلہ کشمیر کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے. لک ایٹ دیٹ. ہو از گوئنگ ٹو لک ایٹ مسئلہ کشمیر بھائی؟ پہلے تو ایک نام تو لیں نا کہ فلاں ملک جو ہے وہ اس پہ بات کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ انسسٹ، فیلئر جو ہے وہ ایک کیٹاسٹروف اس وقت بنتا ہے جب آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم فیل نہیں ہوئے. آپ اپنی جو ہے سچائی پہ انسسٹ کرتے ہیں، حقیقت میں آپ جو ہے وہ جھوٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ کہانی ہے اس وقت. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ فورن منسٹر کچھ سوچ رہا ہے، حکومتیں کچھ سوچ رہی ہیں. آج کی میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. فورن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جو چترال میں کل حملہ ہوا ٹی ٹی پی نے کیا، اس میں افغانستان کا کوئی وہ نہیں ہے. اور فورن آفس نے انڈین جو افغان چارج ڈی افیئر ہے اس کو سمن کر لی. منسٹر صبح کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور شام کو فورن آفس نہیں. یعنی کہ فورن منسٹر کو نہیں پتا کہ فورن آفس میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو اولاد ہے ہمارے، اور کرنا کی بس ایسا. Anyhow, thank you very much, Mr. Hamid Bashani صاحب. It's pleasure talking to you. Let's see کہ کیا G20 کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا آپٹکس آتی ہیں اس میں، اینڈ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے انڈیا کو اور اس خطے کو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جناب، تھینک یو.